बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कातिलीन उस्मान के मुतालिक हमारी गुफ्तगू जारी है। जैसा कि गुज़श्ता किस्त में 5वीं किस्त में आपने मुलाहज़ा किया, हमने हज़रत उस्मान के एक लाडले जिनको हज़रत उस्मान ने पाला भी था, मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा, उनके मुतालिक बयान किया तफसील से कि वो किस में से थे, कातिलीन उस्मान में से थे और बड़े सख्त मुखालिफ थे। क्यों? क्योंकि हज़रत उस्मान ने उनको हुकूमत नहीं दी, उनको किसी जगह का नुमाइंदा नहीं बनाया। तो सबसे पहले हम अपने हर किस्त में इस रिवायत को बयान करते हैं, चूँकि रिवायत नहायत अहम है। रिवायत है सही बुखारी में, जिल्द 4, इसकी चौथी जिल्द है। तर्जुमा मोहम्मद दाऊद राज साहब का है और रिवायत नंबर है 2778, जिसमें नहायत वाज़े ये मालूम होता है कि हज़रत उस्मान के कत्ल में सहाबा शरीक थे, सहाबा शामिल थे और हज़रत उस्मान आए उनको कसम देने के लिए कि कुछ तो होश करो। और क्या कहते हैं, जब हज़रत उस्मान गनी मुहासरे में लिए गए तो अपने घर के ऊपर चढ़कर आपने बागियों से फरमाया, मैं तुमको खुदा की कसम देकर पूछता हूँ और सिर्फ़ नबी करीम के असहाब से कसमियाँ पूछता हूँ। यानी हज़रत उस्मान मुखातिब हैं किन लोगों को? सहाबा को। इमाद भाई, बड़ी दिलचस्प बात है कि मदीने में सहाबा मौजूद थे या नहीं थे? मौजूद थे। कितने दिन मुहासरा रहा है? 40 दिन तक पे तो सबका इत्तेफाक है। हत्ता कि वो हमारे ख़िलाफ़ किताब लिखने वाले, जिनके आज 2 अदद बेटे भी मौजूद हैं, इब्तिसाम इलाही ज़हीर और एहसान इलाही ज़हीर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा 40 दिन तक जनाब उस्मान के घर का सिर्फ मुहासरा रहा है। ऐसा नहीं हुआ रात के अंधेरे में कुछ ओबाश और कुछ शरारती लोग आए और उन्होंने आके हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया। बाकी साहबा सारे सो रहे थे, पता ही नहीं चला। जैसा कि बसा औक़ात पाकिस्तान में हो जाता है ना, किसी सियासतदान के घर में जाते हैं, रात का टाइम होता है, लोगों को पता नहीं चलता, वो उनको उठा के ले आते हैं या कोई ना कोई सीन बन जाता है उनके साथ और पता चला उनके साथ सीन हो गया है, जैसा कि आजकल हो रहे हैं सीन बहुत ज़्यादा। तो ऐसा तो हुआ नहीं है। 40 दिन तक मुहासरा रहा है। वो कहाँ थे सारे गुलो बुलबुल सहाबा? कहाँ थे वो सारे जन्नती सहाबा? हत्ता मुआविया तक भी पैगाम तो चला गया, वो 40 दिन तक मुआविया भी नहीं आया मदद करने के लिए, जो बाद में उस्मान के कत्ल का बदला लेने पहुंच गया कि मैंने उस्मान के कत्ल का बदला लेना है। और यही जो लोग बसरा से तैयार कर रहे थे और मदीने से इतने सारे लोग तैयार हुए जो अपनी वालदा मोहतरमा को, हज़रत आयशा को लेकर जंग जमल के लिए चले गए कि हमने जनाब बदला लेना है। वो भाई जब मदीने में मौजूद थे, तलहा वहीं पे था नहीं था, ज़ुबैर वहाँ पे था नहीं था, अब्दुल्ला बिन उमर वहाँ पे था नहीं था, कितने बड़े बड़े साहबा वहाँ पे मौजूद थे, कोई एक बंदा भी वहाँ पे उनको बचाने के लिए नहीं। 40 दिन तक देखते रहे जनाब उस्मान के घर का मुहासरा हुआ है, उसकी फैमिली अंदर है, उसके बच्चे अंदर हैं, उसकी बीवी के साथ जो मामला हुआ वो हम दिखा चुके हैं एक सीरीज़ में। कोई भी नहीं आया, कोई सवाल नहीं यहाँ पर उठता। दूसरी तरफ आ जाएँ, जनाब ज़हरा के घर पर हमला, सहाबा कहाँ थे? इमाम अली कहाँ थे? सवाल वहाँ फ़ौरन करते हैं, जनाब इमाम अली कहाँ पे थे? उन्होंने क्यों नहीं दिफा किया? बनी हाशिम कहाँ थे? उन्होंने दिफा क्यों नहीं किया? लेकिन यहाँ पे जब आते हैं कहते हैं जी हज़रत उस्मान को रसूलुल्लाह ने सब्र का कहा था। भाई उस सब्र का नतीजा अक्ली और मंतकी चीज़ है। इसलिए किसी ने अरबी में एक मकूला कहा था, किसी ने कि अल्लाह यानी जब अरबी में मुनाज़रा करता था ना तो ये बात किया करता था, कहता है कि अक्ल और अहले सुन्नत ये मुतदाद चीज़ें हैं, नकीज़ैन हैं, ठीक है, जो एक जगह पे जमा नहीं हो सकती। तो भाई ये अक्ली और मंतकी चीज़ है कि आप लोग इतना शोर करते हैं। ये जो हनीफ डार साहब है ना, हनीफ डार है, कारी हनीफ है, एक डार है, उन्होंने एक बड़ा अच्छा खास तजज़िया किया। उन्होंने कहा अगर जनाब उस्मान उठ कर इन लोगों को कत्ल करते तो बाद में जमल सफ़ीन और नहरावान में जो 1 लाख तक लोग कत्ल, 1 लाख कन्फर्म है, वो कत्ल ना होते। बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे उन्होंने नहीं कहते कि हज़रत अली के लिए मुश्किलात पैदा की और ये जानबूझ कर की है। और फिर यानी मज़े की बात है कि अच्छा आखिर में इनके पास पता क्या है, कफ़ुल लिसान, कफ़ुल लिसान करना है, हाँ खामोश रहें, सहाबा इज्तिहाद करते हैं, सहाबा के इज्तिहाद में 1 लाख बंदा मर भी जाए तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाएँ, किताब अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन हाकिम निशापुरी साहब की, दारुल कुतुब इल्मिया की ये छाप है, अल-जुज़् अस-सालिस, इसकी 3री जिल्द है। निहायत दिलचस्प एक रिवायत है इमाद भाई, बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है। अच्छा क्या है जी, हसन बसरी इमाम ताबईन, अहले सुन्नत के हाँ, यानी आपको तारीख़ देखनी हो, तफासीर देखनी हो, अहादीस देखनी हो तो सहाबा और ताबईन ही आपके लिए कलीदी किरदार रखते हैं, ठीक है। आपने दीन लेना है, आपने तमाम मामलात लेने हैं तो यही लोग हैं। तो हसन बसरी कहते हैं, यक़ूल जा तलहतु व ज़ुबैर इलल बसरा, तलहा और ज़ुबैर साहब जो हैं वो बसरा आते हैं, सफ़ा नंबर 128 पे। फ़क़ाल लहुमुन्नास, तो इनसे लोग क्या कहते हैं, मा जाअकुम,
کس لیے آئے ہو بھائی؟ ٹھیک ہے، کیا کام ہے؟ قالو، یہ کیا کہتے ہیں؟ نطلب دم عثمان، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہمیں دم عثمان کا یعنی قصاص چاہیے، ہم تو بس بدلہ لینے کے لیے اب آ گئے ہیں۔ قال الحسن، حسن بصری کہتے ہیں ایا سبحان اللہ، ما صدقے جائے ہیں، کیا بات ہے بھائی، افما کان للقوم عقول، کیا اس قوم میں عقل نہیں ہے؟ فیقولون واللہ ما قتل عثمان غیرکم، کہ تم لوگوں کے علاوہ ان لوگوں میں عقل نہیں ہے جو ان لوگوں سے کہیں کہ یہ جو آ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں طلحہ زبیر کہ بھئی ہم تو عثمان کے بصرہ میں آئے تھے اپنی ایک فوج تیار کرنے کے لیے تاکہ امام علی کے مقابل جائیں، پاس عقل نہیں ہے جسے کہیں کہ تم لوگوں نے خود تو قتل کیا ہے، خود قتل کیا ہے اور آج خود علمبردار بن چکے ہو، ٹھیک ہے، اور یعنی جناب عثمان خود کہتے ہیں کہ یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اس قوم کے پاس عقل نہیں ہے، یعنی جس قوم کے پاس عقل نہیں ہوتی نا وہ ایسے اندھے دھند چلتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں جو پہلے بات کی اس کی تائید ہوتی ہے اس جگہ سے، یعنی یہ خود وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے کیا کیا تھا عماد بھائی؟ قتل کیا حضرت عثمان صاحب کو۔ ایک بڑی دلچسپ بات یہاں پہ میں ضمناً عرض کرتا چلوں کہ خود طلحہ اور زبیر جو ہیں وہ عثمان کو قتل کرنے والوں میں سے تھے۔ یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ خود مروان جو ہے اس نے کس کو قتل کیا؟ جناب طلحہ کو۔ کس لیے؟ کہ بھائی یہ طلحہ تھا کہ جو عثمان کو قتل کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اس میں کیا کہتے ہیں؟ ویقال، یہ کیا کہا جاتا ہے کہ جو تیر ہے ان السہمہ، جو تیر ہے وہ جناب عثمان طلحہ کے کہاں پہ؟ گردن میں جا کے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور جناب وہ ان کے گردن میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اور وہ تیر چلانے والا کون تھا؟ رماہ مروان بن الحکم بسہم فقتلہ، وہ تیر چلانے والا مروان ابن حکم تھا کہ جس نے جناب طلحہ کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد کہتا کیا ہے؟ لا اطلب بثار بعد اليوم، بس عثمان کے قتل کا بدلہ پورا ہو گیا، ہون مینوں کسی چیز دی لوڑ کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ وذالک ان طلحہ، اور خود بیان کرتے ہیں یہ طلحہ فی مزعموا، ان لوگوں کا گمان، یعنی مروان جو داماد تھا کس کا؟ عثمان ابن عفان کا داماد مروان، اس کا گمان کیا تھا؟ کانا ممن حاصر عثمان واستبد علیہ، کہ یہ ان افراد میں سے تھا، یعنی طلحہ ان افراد میں سے، طلحہ آگا کن میں سے تھا یہ یاد رکھیے گا، وہ جو 10 ہیں، کون ہیں آپ کے 10 عشرہ مبشرہ میں سے، عثمان بھی عشرہ مبشرہ میں سے اور جناب طلحہ صاحب بھی عشرہ مبشرہ میں سے، یہ طلحہ صاحب جو ہیں وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور ان کو مارنے والا عثمان صاحب کا داماد، جو ابھی آگے ہم چل کے بیان کرتے ہیں کہ علماء کا اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ مروان نے طلحہ کو قتل کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس بہت سختی سے پیش آیا تھا یہ اپنا عثمان کے ساتھ اور محاصرہ کرنے والوں میں سے تھا۔ تو یہ الاستیعاب میں نقل کرتے ہیں ہمارے ابن عبد البر صاحب۔ اس کے بعد آپ کہیں گے بھائی اختلافی آپ، ہاں یہ تو علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ فی تمییز صحابہ، دارالکتب العلمیہ کی چاپ، ملاحظہ فرمائیں۔ ابن اسحاق نے من طرق متعددہ کہ ان مروان ابن الحکم هو الذی رماہ، کہ جس نے اس طلحہ پہ حملہ کیا، فقتلہ منہا، اور یہی مروان جو ہے وہ قتل کرنے والا تھا۔ وَأَخْرَجَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغْوِي بِسَنَدٍ صحیح، اور یہی جو میں نے روایت آپ کو بیان کی کہ لما کانا یوم الجمل نظر مروان الی طلحہ فقال لا اطلب بصاری بعد اليوم فنادى له بسهم فقتله، کہ سند صحیح کے ساتھ کہ طلحہ کو جب مروان ایسے طلحہ کو دیکھتا ہے، دونوں تھے کس فوج میں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ امام علی کی فوج میں شرارتی لوگ تھے، بھائی یہ طلحہ بھی ایک ہی فوج میں اور مروان بھی ایک ہی فوج میں، اور دونوں نکلے تھے کس کا؟ عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے۔ مروان نے طلحہ کو مار دیا، ایک عشرہ مبشرہ کے صحابی کو مار دیا، اور سند صحیح کے ساتھ نیچے پھر دیکھیں یہی روایت کیا بیان کرتے ہیں؟ اخرج یعقوب بن سفیان بسند صحیح ان قیس بن ابی حازم ان مروان ابن الحکم رأى فی الخیل فقال هذا اعان علی عثمان۔ سند صحیح کے ساتھ کیا ہے کہ مروان ابن حکم جو ہے وہ جب اس فوج میں اس کو دیکھتا ہے طلحہ کو، کیا کہتا ہے؟ هذا اعان علی، یہ لوگوں کو جو قتل کرنے آئے تھے عثمان کے خلاف اس نے مدد کی تھی۔ فرماہ بسہم فی رکبتہ، وہ پھر ایک تیر ایسے کھینچ کے جناب مارتے ہیں اور حتی مات وہ وفات پا جاتے ہیں۔ خود ابن عبد البر نے یہاں پہ میں بیان کرنا بھول گیا، وہ کہتے ہیں کہ اصلاً ولا یختلف العلماء،
علماء کا اختلاف ہی نہیں ہے، علماء الثقات فی ان مروان قتل طلحہ یومئذ، کہ علماء کا اختلاف اس میں بالکل بھی نہیں ہے کہ مروان جو ہے، یہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ آج کل جو اختلاف کر رہے ہیں وہ اصل نہ علماء ہیں نہ ثقات میں سے ہیں، صحیح بات ہے، وہ کون خامخواہ، ہاں ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے ایک چیز ضمنی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جو ہم نے حسن بصری کی روایت پیش کی اس کی تائید میں کہ جناب یہ طلحہ زبیر جب نکلے ہیں بصرہ پہنچے ہیں تو حسن بصری کہتے ہیں لوگوں کی عقل نہیں ہے، یہ انہی افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے کیا کیا تھا، جناب عثمان کو قتل کیا تھا۔ اچھا نہج البلاغہ میں بھی اس حوالے سے ہے، اگر میں پیش کر لوں جی بسم اللہ، یہ اگر آپ دیکھ سکیں تو نہج البلاغہ، یہ ہمارے دوست اگر آپ کو دکھا سکیں، جی نہج البلاغہ، یہ دکتر صبحی صالح کی جو ہے نا وہ تحقیق کے ساتھ نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں، اس کے صفحہ نمبر 249 پہ امام علیہ السلام کا خطبہ ہے اسی حوالے سے، واللہ مستعجل متجردا، یعنی یہ جو اتنی جلدی کر رہے ہیں نا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، طلحہ جو اتنی جلدی کر رہا ہے، لطلب دل الا، مگر کس لیے، خوفا من ان یطالب بدمہ، اسے خوف ہے کہ کہیں خود اس سے مطالبہ نہ ہو جائے کہ تم نے خود ہی تو جو ہے وہ قتل کیا ہے عثمان کو، خوفا من ان یطالب بدمہ لانہ مظنتہ، چونکہ مورد تہمت تو یہی ہے، ولم یکن فی القوم احرص علیہ منہ، امام علی فرماتے ہیں کہ اصلاً اس لشکر میں کہ جو جناب عثمان کے خلاف آیا تھا اس میں جناب عثمان کو قتل کرنے والا سب سے زیادہ جس نے چاہا کہ جناب عثمان قتل ہو جائیں یہی طلحہ ہے، فأراد أن يغالط بما أجلب فيه ليلتبس الأمر ويقع الشك، کیوں آج اس نے یہ کام کیا ہے، چونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ ہم نے مطالبہ کرنا ہے خون عثمان کا، قصاص لینا ہے ہم نے، تاکہ کوئی جو ہے وہ اس سے مطالبہ نہ کریں اور لوگوں کے دلوں میں اس بات میں شک پیدا ہو جائے کہ یہ تو قاتل نہیں ہو سکتا، اگر قاتل ہوتا تو یہ خود کیوں مطالبہ کر رہا ہے قصاص کا۔ تو میں نے کہا یہ امام علیہ السلام نے بالکل واضح الفاظ میں یہ بیان، اور اہل سنت کے ہاں بھی تائید ملتی ہے اور امام علیہ السلام نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اب ایک بات کی جاتی ہے کہ اسی سے ہم بیان کر رہے تھے کہ طلحہ جو ہے وہ خود قاتلین عثمان میں سے تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب مصر سے کچھ اوباش عبداللہ بن سبا تیار کر کے لایا تھا، مصر سے آئے تھے، مصر والوں نے مار دیا، مار کے چلے گئے، مدینہ والے چپ کر کے بیٹھے رہے، نہیں بھائی رکو ذرا، سین کچھ اور ہے۔ ملاحظہ فرمائیں السنہ ابی بکر احمد بن محمد خلال کی متوفہ 311، اور یہ سنہ یعنی اعتقادی، یہاں سنہ سے مراد وہ کوئی مستقل اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اعتقاد جو چیزیں یعنی اعتقادی طور پہ بیان کی جاتی ہیں وہ روایات۔ عبداللہ بن احمد یعنی احمد بن حنبل کا جو ہے وہ فرزند ارجمند، وہ بیان اس سے وہ پہ کہتے ہیں میرے والد نے بیان کیا، سفیان سے، کیا کہتے ہیں، اہل المدینہ، اہل مدینہ جو ہیں، یہ ایک نمبر پہ میں نیچے بیان کرتا ہوں، پھر نیچے کیا ہے، لما وثبوا علی عثمان فقتلوہ قال لهم سعد، یعنی اہل مدینہ جب عثمان کے اوپر حملہ آور ہوئے اور اس کو قتل کر دیا عثمان کو، تو سعد ان سے کہتا ہے کہ معاویہ خیر عندکم من عثمان، عثمان سے بہتر ہے معاویہ؟ نہیں بھائی عثمان بہتر ہے، وہ کہتے ہیں فلا تقتلوہ، اس کو قتل نہیں کرو، قتل مت کرو، اہل مدینہ پھر انسان بنو، معاویہ تمہارے نظر زبردست چیز ہے کہ معاویہ بہتر ہے یا عثمان، یہ کیا مطلب ہے معاویہ بہتر ہے یا عثمان؟ اسے پتہ تھا کہ اگر یہ قتل ہو جائیں تو معاویہ نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے، پہلے سے تمہیں معاویہ پلاننگ تھی پوری کہ بھائی سعد کہہ رہا ہے، خود جنگجو رہا ہے نا سعد بن، اسے ان چیزوں کا پتہ چلتا تھا، ٹھیک، اور وہ بھانپ چکے تھے کہ بھائی یہ پوری پلاننگ بن رہی ہے۔ جی جی۔ اچھا انہوں نے کہا بھی عثمان بہتر ہے، تو کہتے ہیں پھر اس کو قتل نہیں کرو، اگر معاویہ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کو قتل نہیں کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اللہ کے سپرد کر دیا اس کو، وہ کہتے ہیں کذبۃ واللہ، سعد کہتا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہو تم نے اللہ کے سپرد کیا ہے۔ نیچے محقق کہتے ہیں دیکھو یار یہ بات ہمیں برداشت نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں الحق، اس لیے ہم جو یہ بات کرتے ہیں نا اکثر کہ یہ لوگ سری اور واضح روایات جو روز روشن کی طرح واضح ان میں آ کے دستکاری کرتے ہیں، یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا، ان کے علماء نے کیا کیا تھا، قرآن کیا کہتا ہے کہ انہوں نے دین میں آ کر رد و بدل کر دیا، چیزوں کو جو ان کا مقام تھا وہاں سے ہٹا کے، وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، عن مواضع، تو انہوں نے تحریف کی۔ آج کے اہل حدیث، آج کے علماء، حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جناب
حدیث صحیح سند کہہ رہی ہے کہ اہل مدینہ عثمان کو قتل کر رہے تھے، ساتھ نے ان کو کہا کہ بھئی کون بہتر ہے. نیچے محقق صاحب کہتے ہیں الحق انہم الخارجون الذین جاؤوا من خارج المدینہ من الکوفہ والبصرہ ومصر. اچھا اب دیکھیے بڑی زبردست بات کی عماد بھائی کہ یہ خارجی تھے سارے، یہ کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ کے باہر سے آئے تھے، کوفہ سے، بصرہ سے، مصر سے. اور یہ کس کے اتباع تھے؟ ابن سبا کے اتباع. پورے اسلامی مملکت میں ابن سبا. اچھا یہ خود یہ بات کرنا حکومت کے جو ہے وہ عدم لیاقت پہ دلیل ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا اس کے دشمن جو ہے وہ پورے اسلامی مملکت میں اپنے جو جال بچھا رہے ہیں. ہاں صحیح بات ہے، یہ تو اسلامی حکومت مثلا ایسے ہی ہے. اگر خدا نہ کرے پاکستان کے خلاف جو ہے کوئی بندہ پورے جو ہے پاکستان میں پورے شہر میں اپنا نیٹ ورک بچھائے اور پاکستان کو پتہ ہی نہ چلے، پتہ ہی تب چلیں کہ جب وہ لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں، پارلیمنٹ کو گھیرے میں لیں، تب اندازہ ہو جائیں گے او یہ تو بڑی چال تھی ہو جائے. تو یہ تو خود پاکستانی حکومت کی نالائکی کے اوپر دلیل ہو جاتی ہے، ایسے تھوڑی ہے. جی اب ہم گزشتہ ڈاکٹر صاحب کا کلپ چلاتے تھے تو اس میں کچھ نام لیتے تھے وہ ڈاکٹر صاحب. ہم دیکھتے ہیں وہ افراد جو ہیں وہ کون تھے جو انہوں نے نام لیے. تو چلتے ہیں اس کلپ کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ ان کی تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ملاحظہ فرمائیں ڈاکٹر زبیر صاحب کا کلپ. باغیوں کی تعداد کتنی تھی؟ باغیوں کی تعداد کوئی 1000 کے لگ بھگ ہوگی. کہا یہ جاتا ہے یا تاریخی روایتوں میں کہ مصر سے کوئی تقریباً 600 لوگ آئے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوفہ سے کوئی 200 لوگ آئے تھے، اور بصرہ سے کوئی 100 کے قریب لوگ تھے. اب مصریوں زیادہ مصر سے تھے. مصریوں کے جو امام تھے ان میں یعنی باغیوں کے امام تھے خارجیوں کے، ان میں کنانہ بن بشر کا نام آتا ہے، ابن ادیس کا نام آتا ہے، عمر بن حمک کا نام آتا ہے. عبد الرحمن بن حدیث اور عمر بن حمک، یہ دو افراد ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا لیکن بتایا نہیں کہ یہ تھے کون. ٹھیک ہے، لہٰذا ہم جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات کو جو اس میں ابہام ہے اس کو دور کریں. نہیں وہ آپ کے اوپر چھوڑے، آپ بتائیں. ہاں عبد الرحمن بن ادیس بتائیں گے پھر فائدہ. عبد الرحمن بن ادیس کون تھے؟ مصر سے آئے تھے. بھائی تھے کون یہ تو بتائیں. تاریخ ابن یونس جناب کس کی ہے؟ الامام المؤرخ المحدث جناب یونس مصری. اچھا یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم مصریوں کی تاریخ بیان کرتے ہیں. عبد الرحمن بن ادیس ڈاکٹر زبیر صاحب جس کا بیان کر رہے تھے، بایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحت شجرہ. یہ ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے تحت شجرہ بیعت رضوان میں شامل تھے. ہمیں کالیں آتی ہیں نا کہ آقا وہ آیت ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. ٹھیک، اللہ تو ان سے ہو گیا راضی. اب اچھا راضی کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ عثمان کو قتل کیا تھا. عبد الرحمن بن ادیس بلوی صاحب انہوں نے تحت شجرہ بیعت کی تھی. اس کے بعد ثم پھر کیا ہو گیا؟ ملاحظہ فرمائیں. ثم کان رئیس الخیل التی سارت من مصر الی عثمان. پھر کان عبد الرحمن بن ادیس بلوی رئیس الخیل ہو گئے، اس گروہ کے سردار کے جو مصر سے آیا تھا عثمان کی طرف فی الفتنہ، فتنے کے وقت یہ سردار بن گئے اس کے. ٹھیک ہے، مین سٹریم کے بندے جناب جو آگے آگے تھے عثمان کے قتل میں، وہ عبد الرحمن بن ادیس بلوی تحت شجرہ بیعت کرنے والے، بیعت رضوان میں شامل، جن سے اللہ راضی ہوا اور یہ ان کو جنت کی بھی بشارت ہے. اچھا تو اب یہاں سے یہ چیز تو نہایت واضح ہو گئی بھائی کہ ہمارے عبد الرحمن بن ادیس بلوی صاحب کیا ہیں؟ وہ ان افراد میں سے ہیں کہ جنہوں نے. اب آ جائیں آگے ایک قدم، جناب عثمان کو قتل. الاصابہ فی تمیز صحابہ. اچھا مجھے نا کہیں پر دیکھتا تھا کہ 2 نسخے مل رہے ہیں یا 3 نسخے مل رہے ہیں، تو میں وہ نسخہ جو تھوڑا سا خطی ہو اس کو اٹھا لیتے تھے جس میں تحریف اور ان چیزوں کا بہت کم امکان پایا جاتا ہے. تو الاصابہ فی تمیز صحابہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان کی یہ چاپ ہے. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے؟ عبد الرحمن نام کے حرف العین القسم الاول، راوی اپنا جو نمبر ہے اس کا صحابی نمبر 5155. عبد الرحمن بن ادیس کان ممن بایع تحت شجرہ. ہم اس لیے چند کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اہل سنت کہہ سکتے ہیں بھئی یہ فلاں کا تفرد ہے، ٹھیک ہے، فلاں نے اپنی جیب سے بیان کر دیا. تو کان ممن بایع تحت الشجرہ وکان من الفرسان ثم کان رئیس الخیل التی سارت من مصر الی عثمان فی الفتنہ.
تو یہاں تک یہی عبارت جو ہم نے پیچھے بیان کی اور اس کا ترجمہ بھی کیا تھا، یہاں پر بھی ابن حجر اسقلانی صاحب نے اسی کو بیان کیا۔ اس کے بعد ایک اور نمونہ بھی دیکھ لیں، اس کا ترجمہ بھی ہے اگر اردو میں، ہاں دکھا دیں جی، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کے آپ تیسری جلد پہ صفحہ نمبر 413 پہ آپ دیکھیں، عبد الرحمن بن عدیس صحابی رسول ہیں اور آپ سے سماع کیا ہے، جنتی یہ دیکھیں آئے نا، آگے میں تھوڑا سا پورا لے کے آؤں، ان کے بارے میں آیا، خود نہیں آیا۔ بیعت رضوان کے شرکاء میں سے ہیں، یعنی اصحاب شجرہ میں سے ہیں۔ فتنے کے دور میں جو لشکر مصر سے حضرت عثمان کی طرف آیا اس کے سردار تھے۔ جب باغیوں کا فتنہ برپا ہوا تو ابن عدیس ان لوگوں میں سے تھے جنہیں امیر معاویہ نے مہلت دی اور فلسطین کی جیل میں قید کر دیا، تو یہ لوگ جیل سے بھاگ گئے۔ ایک سوار نے ابن عدیس کو جا پایا اور انہیں قتل کرنے لگے، وہ کہنے لگے میں میرے خون کے بارے میں اللہ سے ڈر، میں بیعت رضوان کے شرکاء یعنی اصحاب شجرہ میں سے ہوں۔ انہوں نے کہا شجر یہاں بہت زیادہ ہے، بہت درخت ہیں، اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ صحیح ہے، یعنی یہ دیکھیں مذاق اڑا رہے ہیں یہاں پہ، آیت کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں، شجر بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی وہ رضی اللہ ہی رہتا ہے کہ یہاں پہ شجر بہت زیادہ، یعنی اتنے لوگوں نے بیعت رضوان پہ بھائی بیعت کی تھی، کس کس کو پورا کریں گے؟ ٹھیک ہے، بندہ بات ٹھیک بھی، آپ نے روٹی دینی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخری نمونہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں، تاریخ مدینہ دمشق، المعروف ابن عساکر، یہ کیا بیان کرتے ہیں مال بھائی دیکھیں، یہ کہتے ہیں عبد الرحمن بن عدیس بلوی صاحب النبی وسمع منہ، ٹھیک ہے، وکان فی من رحل الی عثمان حین حسر حتی قتل وکان رأسا فیہم، کہ جن لوگوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، اس کو قتل کیا، ان کا جو سرغنہ تھا، ان کا جو لیڈر تھا، ان کے جو اوپر تھا، وہ عبد الرحمن بن عدیس بلوی صاحب تھے۔ تو ناظرین یہاں تک آپ نے عبد الرحمن بن عدیس بلوی کا سنا۔ ایک اور صحابی جس کا میں، کیونکہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے نام لیا ہے، وہ صحابی بڑا دلچسپ ہے، اس کے بارے میں ایک دو چیزیں ہیں جو نہایت اٹریکٹ کرتی ہیں بندے کو۔ ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب کو پھر سنتے ہیں اور پھر اس صحابی کا ذکر کر کے آج کی یہ قسط جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ یہ جناب ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں تو ان کو سن لینا چاہیے۔ باغیوں کی تعداد کتنی تھی؟ باغیوں کی تعداد کوئی 1000 کے لگ بھگ ہوگی، کہا یہ جاتا ہے یا تاریخی روایتوں میں کہ مصر سے کوئی تقریباً 600 لوگ آئے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوفہ سے کوئی 200 لوگ آئے تھے، اور بصرہ سے کوئی 100 کے قریب لوگ تھے۔ اب مصریوں زیادہ مصر سے تھے، مصریوں کے جو امام تھے ان میں، یعنی باغیوں کے امام تھے خارجیوں کے، ان میں کنانہ بن بشر کا نام آتا ہے، ابن عدیس کا نام آتا ہے، عمر بن حمق کا نام آتا ہے۔ جی، عمر بن حمق۔ اگلے جو ہمارے پاس صحابی آ رہے ہیں جن کا آپ استقبال کریں گے، وہ عمر بن حمق ہیں۔ عمر بن حمق الخدائی جو ہیں وہ اگلے صحابی ہیں۔ ان کے متعلق آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا اور یہ تھے کون۔ خود ڈاکٹر صاحب نے نام لیا، ہم نے تو نہیں لیا نا، ہمارا کام ہے ہم تھوڑا سا اس کے احوال بتا دیں۔ دوبارہ چلتے ہیں تاریخ ابن یونس پہ۔ جب ہم اس میں جاتے ہیں تو اس میں صحابی ہمیں ملتے ہیں کون؟ عمر بن حمق خزائی۔ وکان عمرو بن الحمق احد من علب علی عثمان بن عفان، کہ یہ ان میں سے تھے کہ جنہوں نے جناب عثمان کے خلاف لوگوں کو ابھارا تھا، ورغلایا تھا۔ کون؟ عمر بن حمق الخزائی، جیسا کہ انہوں نے کہا نا کہ یہ مصر سے آئے تھے۔ ٹھیک ہے آپ کی بات، آگے بھی دیکھیں نا، آگے بھی آپ بتائیں کہ یہ صحابی تھے اور یہ لوگوں کو عثمان کے خلاف ورغلانے والے تھے۔ اچھا، یہ پہلی شخصیت تھے۔ اس کے بعد اگلی شخصیت طبقات الکبریٰ، ملاحظہ فرمائیں، طبقات الرابعہ من الصحابہ، الجزء الاول، الدکتور عبد العزیز عبداللہ کی جو ہے اس میں تحقیق شامل ہے۔ اماد بھائی بڑے زبردست ہے یہاں پہ۔ عمر بن حمق وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو صحبت حاصل ہے رسول اللہ کی، بایا رسول اللہ فی حجۃ الوداع، کہ انہوں نے رسول اللہ کی بیعت کی تھی حجۃ الوداع میں۔ اچھا، ثم کان، یہ پھر کس میں سے تھے؟ احد الرؤوس الذین ساروا الی عثمان بن عفان، کہ یہ ان کے سرغناؤں میں سے تھے، یعنی ان کے لیڈروں میں سے تھے کہ جو عثمان کی جانب آئے تھے۔ اچھا، نیچے آپ یہ موقع کیا کہتا ہے؟ موقع کہتا ہے کہ اجمعت المصادر علی ذلک،
ایسی بات نہیں ہے کہ ابن حجر کا اشتباہ ہو گیا، تاریخ ابن یونس کا اشتباہ ہو گیا، تمام مصادر کا اجماع ہے، اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ عمرو ابن حمق خزاعی، خود ڈاکٹر زبیر صاحب نے بھی تو بیان کیا کہ یہ انہی مصر سے آنے والے لوگوں میں سے تھے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اچھا، ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، ابن عبد البر، المجلد الاول۔ یہاں پہ دیکھیں کون ہے جی، 1909 عمرو ابن حمق۔ عمرو ابن حمق جو ہے صاحب النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو صحبت حاصل ہے، اور کیا ہے جی، اگلے صفحے پہ دیکھیں، وَكَانَ مِمَّنْ سَارَ إِلَىٰ عثمان، یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو عثمان کی جانب آئے تھے۔ اچھا، پھر وَهُوَ أَحَدُ الْعَرْبَ الَّذِينَ دَخَلُوا عَلَيْهِ الدَّارِ، وہ 4 افراد کہ جو عثمان کے گھر میں داخل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک یہ تھے، یعنی وہ بین 4 افراد۔ اچھا، پھر ثم صار من شیعۃ علی، پھر یہ امام علی علیہ السلام کے شیعوں میں سے بن جاتے ہیں، ان کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ اچھا، اور انہوں نے جمل کا بھی مشاہدہ کیا، نہروان کا بھی مشاہدہ کیا، آگے نشون پہ دی، وصفین کا بھی مشاہدہ کیا۔ اس کے بعد دیکھیے گا کیا ہوا، ثم ہرب فی زمن زیاد الی الموصل، یہ ناظرین توجہ کیجیے گا، پھر یہ بھاگ کے چلے جاتے ہیں زیاد کے زمانے میں موصل کی جانب، وَدَخَلَ غَارًا، اور ایک غار میں کیا ہے داخل ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک سانپ جو ہے نا ان کو ڈنگ مار دیتا ہے، کاٹ لیتا ہے اور ان کو مار دیتا ہے۔ اچھا، پھر زیاد کیا کرتا ہے، فَبُعِثَ إِلَى الْغَارِ فِي طَلَبِهِ، یا بَعْثَ زیاد إِلَى الْغَارِ فِي طَلَبِهِ، آپ اس کو معلوم مجموع دونوں صورتوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ زیاد جو ہے وہ کسی بندے کو، یا وہ جو موصل کا عامل تھا یعنی جو حاکم تھا، وہ بھیجتا ہے غار کی جانب تاکہ اس کو پایا جائے۔ فَوَجَدَ مَيِّتًا، اس کو فَبُعِثَ پڑھیں گے تو اس کو کیا میت میں کی حالت میں پایا جاتا ہے کہ بندہ تو مر گیا ہے، یعنی صحابی رسول عمرو ابن حمق خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ تو مرے پڑے ہیں، وہاں پہ فوت ہو گئے ہیں۔ فَأَخَذَ عَامِلُ الْمُوصِلِ رَأْسَهُ، اس کا سر جو ہے نا اماد بھائی، عمرو ابن حمق خزاعی کا جو سر ہے، وہ جو موصل کا عامل تھا وہ اس کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اچھا، اور اس کو کس کی طرف لے جاتا ہے، زیاد کی جانب۔ فَبَعَثَ بِهِ زیاد إِلَى معاویہ، پھر زیاد اس کو کس کی طرف بھیج دیتا ہے، معاویہ کی جانب۔ کس کو، ایک صحابی رسول کے جس نے رسول کی صحبت پائی، رسول کا جلیل القدر صحابی، اس کا سر بھیج دیا جاتا ہے کس کی جانب، معاویہ کی جانب۔ وَقَانَ أَوَّلُ رَأْسٍ حُمِلَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، اور تاریخ اسلام کا وہ پہلا سر کہ جس کو ایک شہر سے دوسرے شہر پھرایا گیا، وہ رسول اللہ کے ایک جلیل القدر صحابی عمرو ابن حمق خزاعی تھے کہ جو جناب عثمان کو قتل کرنے میں شریک تھے۔ یہ آپ کو کیا کہتے ہیں، ہم آپ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ مین خبر جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ رسول اللہ کا ایک جلیل القدر صحابی جس کا نام عمرو ابن حمق خزاعی تھا، وہ عثمان کو قتل کرنے میں شریک تھے، عثمان کو قتل کرتے ہیں، اور رسول کے اس صحابی کا سر تاریخ اسلام میں وہ پہلا سر ہے کہ جسے ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر جو ہے وہ گھمایا پھرایا گیا۔ تو یہاں تک ناظرین یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ کون تھے۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں الطبقات الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ المعروف بابن سعد، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں، عمرو ابن حمق، عمرو ابن حمق جو ہے وہ صاحب النبی، رسول اللہ کی صحبت حاصل تھی۔ وَكَانَ فِي مَنْ سَارَ إِلَىٰ عثمان وَأَعَانَ عَلَىٰ قَتْلِهِ، اور یہ مددگار تھے، مدد کرنے والے تھے عثمان کے قتل میں، ٹھیک ہے۔ اور ایک آخری حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو نہایت اہم ہے، وہ یہ حوالہ ہے، خلاصہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، کس کے جناب، امام علامہ حافظ صفی الدین خزرجی، ان کی کتاب ہے کہ جس میں انہوں نے کچھ صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک صحابی کون ہے جی، عمرو ابن حمق، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں اول فتح پڑھیں گے، اس کے پہلی میم پہ آپ فتح پڑھیں گے، دوسری میم پہ آپ کسرہ پڑھیں گے۔ عمرو ابن حمق، ہاں فتح اول فتح پڑھنا ہے اور میم پہ آپ نے کسرہ پڑھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کون تھے، صحابی تھے، اچھا صحابیون، اور حدیبیہ کے بعد یہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ وَكَانَ مِمَّنْ دَخَلَ الدَّارَ عَلَىٰ عثمان، یہ افراد میں سے تھے کہ جو عثمان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔
اچھا، اس کے بعد یہ ثم انضم الی علی، پھر امام علیہ السلام کے ساتھ مل جاتے ہیں. وشاہد معه الجمل والصفین والنہروان، یہ پھر جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، نہروان میں امام علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں. پھر آگے کیا بیان کرتے ہیں کہ وبعث برأسہ یبعث برأسہ الی معاویہ، ان کے سر کو جو ہے وہ لے جایا جاتا ہے معاویہ کی طرف. وہو اول رأس، اور یہ وہ پہلا سر ہے اسلام میں کہ جو سر پیش کیا گیا، ہدیہ کیا گیا معاویہ کے سامنے، جو کسی کے سامنے پہلا سر پیش کیا گیا تھا وہ اس صحابی کا تھا. تو ناظرین یہ ہم نے چند کتابوں سے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ عمرو ابن حمق خزاعی، جن کے متعلق خود ڈاکٹر زبیر صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ یہ کون تھے جناب، یہ ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا اور ان کا سر جو ہے وہ سب سے پہلے گھمایا پھرایا گیا. جی بسم اللہ. یہ تاریخ مدینہ دمشق، یہ تاریخ مدینہ دمشق، البتہ یہ میں نے جہاں پڑھا تھا وہ طبقات ابن سعد میں ہے، لیکن ابھی فی الحال میں نے اسکین فارم بنایا تو مدینہ دمشق سے ہی مجھے ملے. یہ مدینہ دمشق میں آپ دیکھیں یہاں پہ صفحہ جلد ہے 89 یعنی 39 اور صفحہ ہے 409. عمرو بن حمق الخزاعی فوثب علی عثمان پہ حملہ ہوا، فجلس علی صدرہ، یہ عثمان کے سینے پہ بیٹھ گیا. پھر فطعنہ 9 طعنات. اچھا وہ اس کے رمق تھی اس میں بھی باقی؟ جی رمق باقی، وہ بھی رمق، یعنی ظاہر ہے فوت نہیں ہوا تھا نا. فطعنہ 9 طعنات. اچھا 9 ضربیں لگائی، 9 مرتبہ جناب 9 ضربیں لگائی. اچھا پھر کیا کہا؟ وقال اما 3 منہن، ان 9 میں سے جو 3 ضربیں میں نے لگائی ہیں، فإنی طعنتہن للہ، یہ اجتہاد یہ ہے صحابی اللہ کی، اللہ اکبر، کیا بات ہے، جنت کے صحابی یہ ہوتے ہیں بھائی. اجتہاد یہ ہے جو اللہ کی خاطر جناب عثمان کو مار رہے ہیں. وَأَمَّا 3 مِنْهُنَّ فَإِنِّي طَعَنْتُهُنَّ لِلَّهِ وَأَمَّا 6 فَإِنِّي طَعَنْتُهُ إِيَّاهُنَّ لِمَا كَانَ فِي صَدْرِ عَلَيْهِ. 3 ضربیں جو میں مار چکا ہوں ان کو، میں نے جو 3 ضربیں ماری ہیں ایسے، وہ اللہ کی خاطر ہیں. جو باقی 6 ہیں وہ میرے ذاتی معاملات ہیں، وہ میرے آپ کے ساتھ معاملات تھے، سائڈ بزنس. ٹھیک ہے، پھر اگر آپ نے اجتہاد کی بات ہی کرنی ہے تو اجتہادی غلطی تو یہ ہے جو قربتاً اللہ نیت کر کے آپ کے جو ہے نا مارتے ہیں. اور ہے بھی صحابی، وہ بھی جلیل القدر صحابی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان پر، جناب عمرو بن حمق الخزاعی پر، یا اسی طرح عبد الرحمن بن عدیس پر. یہ اہل بیت کے بہت ہی جلیل القدر صحابہ گزرے ہیں، لیکن بہرحال ان کو پھر بعد میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. جی شہباز بھی چلیں جی بس یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ قاتلین عثمان پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی، اور دوسری جانب جو ایک نئی سیریز ہم قاتلین عثمان کے ساتھ ہم نے شروع کی ہے وہ ہے کہ بخاری فی المیزان. دیکھتے ہیں بخاری صاحب ایک ہمارے تشیع کے جب پلڑے میں آئیں گے تو تشیع ان کا کس طریقے سے محاسبہ کرتا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس بابے کی، اور انشاءاللہ مسلم صاحب بھی آئیں گے، اس میں صحیح مسلم بھی آ جائے گی، ان بابوں کی کیا حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت آپ کے سامنے بیان کریں گے. اور ہم یہ دعویٰ بھی رکھتے ہیں اور یہ چیلنج بھی رکھتے ہیں کہ اہل سنت جرأت کریں اور آ کر ہمارے ان مطالب کا، چاہے وہ قاتلین عثمان کے حوالے سے تھا، چاہے وہ بخاری کے نقد اور بخاری کے اوپر جو ہمارے اعتراضات ہوں گے اس کے متعلق آئیں، بسم اللہ آئیں، جواب دینے کی جرأت کریں. انشاءاللہ خداوند متعال سے دعا ہے کہ آپ سب کو خدا سلامت رکھے، ہمیں ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد.